शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज ये एक और जगह है जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अगर आप इसको जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि जो बड़े बड़े चर्चेज़ हैं, कैथीड्रल है, एक बसीलिका है, वो आपको नज़र आ जाएंगे। और फिर ये वो पहाड़ है उस तरफ, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आज हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील से लेंगे और आज की जो हम बात करेंगे वो है पहला इतवार है, रोज़ों का पहला इतवार है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब है। इसमें खुदाम यीशु मसीह जो 3 जगहों पर लेकर उनको जाते हैं। शैतान है, 3 किरदार हैं, एक शैतान है, एक रूह है और एक खुदाम यीशु मसीह हैं। और 3 ही जगह हैं, 3 ही मकामात हैं। सहरा है, यरूशलेम की हैकल है और सबसे जो ऊंचा मकाम है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर सहरा तो नहीं है लेकिन पहाड़ हैं और ऊंची जगह है। पीछे वो जो हैकल तो नहीं है लेकिन जो कैथीड्रल है उसका मंज़र आप देख सकते हैं। अभी चर्च की जो है कलीसिया की घंटी भी बज रही है। इसका मतलब है 9:30 यहाँ सुबह के हो चुके हैं और ये लोगों को दावत दे रही है कि आइए और पहले इतवार की जो इबादत है उसमें शामिल हों। हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब है, उसमें से पढ़ेंगे। और उसकी है पहली 11 आयत। यहाँ पर लिखा है आज़माइशे मसीह। तब यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आज़माए, और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। तब आज़माइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसको कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर कर मुझे सिजदा करे तो सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आई शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। तो मैं आपको बता रहा था, 3 किरदार हैं, 3 मकामात हैं और 3 ही आज़माइशें हैं। ये 3 दफ़ा 3 का ज़िक्र जो है वो आया है हमारे सामने। और यहाँ हम पहले शुरू करते हैं। जो 40 का ज़िक्र हुआ है, खुदाम यीशु मसीह 40 दिन जो सहरा में रहे और वहाँ पर उन्होंने रोज़ा रखा। 40 का ज़िक्र जो है वो हज़रत नूह के तूफ़ान से हमने सुना है। और फिर मूसा का कोह सीना पर जाना, वो भी 40 दिन का था। यहूदियों का 40 साल तक सहरा में रहना और दाऊद की सल्तनत 40 साल तक कायम रहना, और फिर खुदाम यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तबाग। ये 40 का जो लफ्ज़ है, 40 का जो हिंसा है, 40 का जो अदद है, वो ख़ास तौर पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये एक मुद्दत है जिसमें इंसान जो है वो बालिग हो जाता है, समझदार हो जाता है, मैच्योरिटी को पहुंच जाता है। इसलिए इसको बताया गया है, इस तरह बताया गया है कि ये
وہ وقت ہے جب جو انسان کے لیے دوبارہ اور یا نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم خواتین کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن جب ان کی حاملہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس کے بعد 40 دن جو ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے، اور اس میں ایسی روایات بھی ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتی ہیں اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو ایک اور طریقے سے شروع کرتی ہیں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح 40 دن تک وہاں رہے۔ تو یہ 40 دن ایک 40 کا جو ہندسہ ہے، جو عدد ہے، اس کا ذکر اس لیے بار بار آیا تاکہ وہاں سے اس کے بعد جو ہے ایک نئی زندگی شروع، اس لیے 40 دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ایک نئی زندگی مل سکے، ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی آزمائش کون سی تھی۔ پہلی آزمائش، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹی بن جائے۔ کیوں شیطان جو ہے وہ اس بات سے شروع کرتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے؟ ہم چوتھے باب میں ہیں، تیسرے باب میں ہم نے مقدس متی کی انجیل میں دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح اردن کے دریا پر تھے اور وہاں پر ان کو استباغ دیا گیا تھا، اور وہاں سے وہ جیسے ہی پانی میں سے نکلے تھے تو وہاں سے آسمان سے ایک آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو وہ بیٹا ہونے کو شیطان نے اس بات کو پکڑا اور اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو جو کہا گیا تھا، اگر تمہیں اس پہ یقین ہے، اگر تم اس کو مانتے ہو تو ابھی دیکھتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ جب تک تو انسان کا رشتہ جو ہے وہ دوسرے سے یقین کا، ایمان کا، اعتقاد کا نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، تو اس میں تو آزمائش کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک بچہ جو 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ 3 میٹر کی بلندی سے کود جاتا ہے بغیر کسی ڈر کے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا والد یا اس کی والدہ جو ہے وہاں پر موجود ہیں، وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ جو رشتہ ہے ایمان کا، اعتقاد کا، یقین کا رشتہ جو ہے، وہ اس کو اس بات کی طرف نہیں لے کر جاتا کہ وہ اس کو پروو کرے، اس کو آزمائے کہ سچ واقعی یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کا جو رشتہ وہ اب بتانا چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ مجھے اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تثنیہ شرح کی کتاب اس کی 8ویں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یہ کہاں سے، جہاں سے جو یہ آزمائش لی گئی ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے پس اس نے تجھ کو تکلیف دی اور تجھ کو بھوکا رکھا اور تجھ کو وہ من کھلایا جس کو تو نہ جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ تو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ روٹی کے علاوہ یہ بھی جاننا کہ یہ روٹی کہاں سے آتی ہے، یہ زندگی کہاں سے آتی ہے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے وجود کا جو مفہوم سمجھنا ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ تو جانور کی طرح ہے نا۔ جو میرا کتا ہے وہ اس کے سامنے اگر میں روٹی رکھ دوں تو وہ سوال نہیں پوچھے گا کہ میں روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ لیکن انسان جو ہے اس کے پاس یہ چوائس ہے، اس کے پاس یہ انتخاب کی طاقت ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے ہاں میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا، یا کتنا کھاؤں گا، کب کھاؤں گا، یا کیا کھاؤں گا۔ تو یہ انسان کو، اور یہ جو یہاں جو من کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ ایسی خوراک تھی نرم قسم کی جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے منہ میں ڈالی جاتی تھی۔ پرانے زمانے میں، اب تو بہت ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں جو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جو مائیں ہوتی تھیں وہ خوراک کو چبا کر وہ دیتی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دادی ہماری جو ہیں وہ اپنے منہ میں جو گوشت کی بوٹی ہے اس کو چبا کر پھر وہ چھوٹا جو بچہ ہوتا تھا ان کو دیتی تھی تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ جو من کا ذکر کیا گیا ہے، جو خدا ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے پرندے بھی کرتے ہیں
اپنے بچوں کو منہ کے ساتھ چونچ کے ساتھ وہ دیتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو زندگی دینا ہوتی ہے، اور خدا اپنے منہ سے یہ زندگی انسان کو دیتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بتانا، خدا یسوع مسیح کو بتانا ضروری تھا کہ دیکھیں یہ باپ اور بیٹے کی یا ماں اور بیٹی کی جو تعلق ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس آزمائش کو انہوں نے اس طرح اس کو عبور کیا۔ اور یہ آزمائش جو ہے بہت اور بھی اس کو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آزمائش ہے کہ تم کام نہ کرو اس لیے پتھروں کو کہو کہ وہ روٹی بن جائے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا معجزہ کرے گا تو اس لیے وہ پتھروں کو روٹی بنا سکتا ہے۔ تو کام نہ کرنے والے لوگ بھی اس طرح کے معجزوں کی اور اس طرح کی آزمائشوں میں پڑ سکتے ہیں۔ یا پھر اکٹھا کرنے کی آزمائش کہ روٹی اکٹھی کر لو، جتنے پتھر ہیں ان سب کو کہو روٹی بن جائے، اور پھر ہم آرام سے بیٹھ کر پتہ نہیں جتنے دن چاہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ یہ آزمائش کو ہم بہت طریقے سے دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح خود جو ہے وہ روٹی بن کر اپنے آپ کو توڑتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو یہاں یہ روٹی کا ایک اور مطلب بھی نکل آتا ہے کہ ہم کیسے اس آزمائش کو عبور کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر کھانے میں، شرکت کرنے میں، اور اپنا جو رشتہ ہے خدا کا اس کو اپنے لیے واضح کرنے میں کہ یہ میرا باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹی کا یا ماں کا رشتہ ہے، وہ رشتہ۔ دوسری آزمائش میں آتے ہیں، یہ آزمائش شک کرنے کی آزمائش کہلاتی ہے۔ گہرے قریبی تعلقات پر شک کرتے جب ہم کرتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے میں اپنے والدین پر شک کروں۔ یہ پہلے والی بات جو ہم نے کی تھی۔ یہاں پر خداوند کا جو تعلق ہے انسان کے ساتھ، وہ انسان کو اس میں بہت واضح ہونا چاہیے، لیکن شیطان یہ کہاں سے آزمائش نکال کر لاتا ہے؟ وہ زبور کی کتاب ہے، 90 زبور ہے، بریکٹ میں جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 91 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کی آیت 11ویں آیت سے کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ تو یہ جو شیطان ہے اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہاں پر جو کنگرا ہے، ہیکل کا کنگرا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو گھیراؤ۔ کیوں وہ یہاں پر اس مقام پر لے کر آتا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو مسیحا آئے گا وہ یروشلم میں ہیکل میں وہ آئے گا، اور شیطان کہتا ہے اس سے بہتر کون سا موقع ہے، اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اپنے آپ کو ظاہر کرو، خدا تو تمہیں بچا ہی لے گا، اس نے کہا ہوا ہے زبور میں تو وہ کرے گا ہی۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس کو جواب میں دیتے ہیں، جواب یہی دیتے ہیں کہ نہیں، میں خدا ان کو کیوں آزماؤں گا، میرا اس کے ساتھ تعلق جو ہے مجھے پتہ ہے، اور میں جو یہ روحانی تم مجھے دعوت دے رہے ہو لوگوں پر حکومت کرنے کی، مسیحا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، میں اس کی جو اس آزمائش کو عبور کروں گا وہ لوگوں کی خدمت کر کے کروں گا۔ میں ہیکل کے کنگرے پر نہیں بیٹھنا چاہتا، میں لوگوں کے پاؤں میں ان کے پاؤں دھونا چاہتا ہوں، اور یہی خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دکھایا۔ یہ آزمائش ہمارے اندر کافی دفعہ آ سکتی ہے۔ خروج کی کتاب اس کی 17واں باب ہے، اس کی 2 آیت میں جب لوگ جو تھے وہ موسیٰ سے جھگڑا کر رہے تھے کہ تو ہمیں صحرا میں لے آئے، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں، اس کو وہ ہمیں آزما رہا ہے یا ہم اس کو آزمائیں کیا اس میں؟ تو وہ موسیٰ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور وہ پانی وہاں سے نکل آتا ہے، آب زمزم جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو خدا کو آزمانا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور اس کا رشتہ جو ہے وہ ابھی تک میرے لیے واضح نہیں ہے، تو آج ہم اس بات کو اپنے لیے واضح کریں۔ تیسری آزمائش جو ہے، یہاں شیطان اپنے آپ کو دنیا کا مالک پیش کرتا ہے، شہزادہ پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ اگر تو چاہے تو یہ سب کچھ تیرا ہو سکتا ہے، اور دنیا پر اگر حکومت کرنی ہے تو دنیا کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھو۔ یہ اس کا منطق ہے، اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ منطق میں نہیں کر سکتا، میرا جو پسندیدہ لباس ہے وہ کمر کا پٹکا ہے، یعنی غلام کا وہ لباس جو خدمت گزار کا ہونا چاہیے۔
تو یہ جو 3 آزمائشیں ہیں یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہم ہر روز کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے ان باتوں کو خدا یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے اس کا جواب دیا، اور پھر ان آزمائشوں کو کس طرح اس نے بتایا کہ کس طرح ان کو عبور کیا جا سکتا ہے، روٹی توڑنے سے، یعنی شراکت سے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے سے جیسے اس نے کیا، پھر مذہبی جو ہے اس کو دوسروں پر ڈھونپنے کی اور اس کے اپنی طاقت دکھانے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے، خدا یسوع مسیح نے وہاں بھی اس کا ذکر کیا۔ اور پھر تیسرا جو ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا، لوگوں کو نیچا دکھانے کا، ان پر اپنا زور آزمائی ان کو دکھانے کا جو ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا، خدا یسوع مسیح نے کہا اس کی ضرورت نہیں، لوگوں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ آزمائشیں جو ہم اپنی عام زندگی میں اکثر پوری کر سکتے ہیں۔ آزمائش جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اگر خوبصورت نہ ہو تو وہ آزمائش نہیں ہو سکتی۔ آئس کریم کو جتنا وہ خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اس کے لیے اپنی جو ذائقہ ہے اس کو تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہی ہو، اس کے پیچھے جو بیماری، اگر تمہیں شوگر ہے تو وہ اس میں ڈل جاتے ہو۔ بہت ساری آزمائشیں جو مشہوریاں ہوتی ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس میں یہ بہت دکھاتے ہیں یہ کیسے بہت سارے خوبصورت، کیونکہ اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ وہ شروع میں دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو جھانسا دیتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے جو اس نے بڑے اچھے طریقے سے خدا یسوع مسیح سے کیا، لیکن خدا یسوع مسیح نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو عبور کیا، اور ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا کہ کیسے ہم بھی اپنی جو روزمرہ کی آزمائشیں ہیں ان کو عبور کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم جو زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں ان کو خدا کے کلام سے اور جو خدا یسوع مسیح نے مثالیں دی ہیں ان کے ذریعے سے عبور کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے